अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है फ़हद मिर्ज़ा ने। चलिए सुनते हैं फ़हद मिर्ज़ा की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम फ़हद मिर्ज़ा है और मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ ये सब कुछ मेरी अपनी आँखों के सामने हुआ है। मैं आज भी जब उस वक्त को याद करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं और दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। ये कहानी मेरे कज़न की है जो तकरीबन 10 साल दुबई रहने के बाद पाकिस्तान वापस आए अपनी फैमिली के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। मेरे कज़न का नाम अरसलान था, एक बहुत खुश मिजाज, पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल इंसान। उनकी बीवी आयशा और 2 बच्चे हारिस और महक। वो लोग इस्लामाबाद के बहरिया टाउन फेज़ 8 में एक नया घर लेकर आए थे। घर बहुत खूबसूरत था, मॉडर्न डिज़ाइन, बड़ा लॉन और आसपास भी अच्छा माहौल था। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हम सब बहुत खुश थे कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुए पहले हफ्ते के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई जिन्हें हमने पहले नज़रअंदाज किया, मगर बाद में समझ आया कि वो सब कुछ किसी बहुत बड़ी चीज़ की शुरुआत थी। पहला वाक़या आयशा भाभी ने मुझे खुद बताया। उन्होंने कहा कि एक रात तकरीबन 3 बजे उनकी आंख अचानक खुल गई। उन्होंने बताया कि कमरे में अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ जल रहा हो, मगर साथ ही कुछ सड़ा हुआ भी लग रहा था। उन्होंने उठकर पूरा कमरा चेक किया, किचन देखा, गैस बंद थी, सब कुछ ठीक था। मगर जैसे ही वो वापस बेडरूम में आए उन्होंने देखा कि कबर्ड का दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। उन्होंने सोचा शायद हवा की वजह से हो, लेकिन उस रात के बाद ये चीज़ें बार बार होने लगी। दूसरा वाक़या अरसलान भाई के साथ हुआ। वो एक रात देर से घर आए और जैसे ही उन्होंने मेन गेट खोला उन्हें लगा कि घर के अंदर कोई है। उन्होंने फ़ौरन सारी लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उन्होंने साफ साफ सुना कि ऊपर वाले फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो फ़ौरन ऊपर गए, मगर वहाँ भी कुछ नहीं था। ये सब सुनकर मैंने कहा, यार ये सब वहम है, नई जगह है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। मगर असल चीज़ उस वक्त शुरू हुई जब बच्चों के साथ ये सब कुछ होने लगा। हारिस, जो अभी सिर्फ 9 साल का था, एक दिन अचानक बहुत डर गया। वो रोते हुए अम्मी के पास आया और कहने लगा, अम्मी, वो आंटी फिर आ गई हैं। आयशा भाभी ने पूछा, कौन सी आंटी? वो बोला, वही जो रात को मेरे बेड के पास खड़ी होती हैं और कहती हैं कि ये घर उनका है। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। हमने बच्चों को समझाया कि शायद ख्वाब देखा हो, मगर अगले ही दिन महक ने भी यही बात कही। अब मामला संजीदा हो गया था। मैं खुद उनके घर गया और फैसला किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगा। और रात तकरीबन 2 बजे हम सब लॉन्च में बैठे थे। अचानक ऊपर वाले कमरे में से ज़ोर से आवाज़ें आने शुरू हो गईं, जैसे कुछ ज़मीन पर गिर रहा हो। हम सब भागकर ऊपर गए और जो हमने देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था, कबर्ड के कपड़े ज़मीन पर, आईना टूटा हुआ और बेड के पास काली मिट्टी जैसी कोई चीज़ फैली हुई थी। आयशा भाभी ने फ़ौरन कहा, ये क्या है? मैंने करीब जाकर देखा तो वो मिट्टी नहीं थी, वो कुछ और था, जैसे किसी ने जलाया हुआ कोयला पीसकर फैलाया हो, और उसमें से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। हम सब हैरान थे। अरसलान भाई ने फ़ौरन एक मौलवी साहब को बुलाया। जब वो घर आए
تو انہوں نے پورا گھر دیکھا، پھر ایک جگہ پر رک گئے اور فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا، جہاں کچھ دفن ہے۔ ہم نے وہ جگہ کھودنا شروع کی اور جو چیز نکلی وہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا کپڑے کا صندوق تھا جس کے اندر بال، کیل اور کچھ عجیب سے نقش بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے فوراً کہا، یہ کالا جادو ہے اور بہت خطرناک ہے۔ یہ سن کر ہم سب کے چہرے سفید ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کسی نے بہت نفرت سے کروایا ہے اور یہ گھر اس کے اثر میں ہے۔ ہم نے فوراً وہ چیز جلا دی اور گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ ہم نے سوچا شاید مسئلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ایک رات ارسلان بھائی کو اچانک شدید درد شروع ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے کوئی ان کے سینے پر بیٹھا ہو، سانس نہیں آ رہی تھی انہیں۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے مگر ڈاکٹروں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ رپورٹس بالکل نارمل تھی مگر ان کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران عائشہ بھابی نے مجھے کال کی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، فہد، گھر میں کچھ ہو رہا ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ دیواروں پر خون جیسے نشانات بنے ہوئے تھے اور وہ نشانات خود بخود بن رہے تھے، جیسے کوئی انویزیبل ہاتھ لکھ رہا ہو۔ وہاں ایک لفظ بار بار بن رہا تھا، نکلو، نکلو یہاں سے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہم نے فوراً بچوں کو باہر نکالا۔ اسی دوران اوپر والے کمرے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ ہم سب بھاگ کر اوپر گئے اور وہاں عائشہ بھابی زمین پر گری ہوئی تھی اور ان کے بال کسی نے زور سے پکڑے ہوئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ہم نے انہیں کھینچ کر باہر نکالا اور اس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن جب ہم اگلے دن سامان پیک کر رہے تھے تو ایک آخری چیز سامنے آئی۔ اسٹور روم میں ہمیں ایک اور بنڈل ملا اور اس کے اندر ایک تصویر تھی ارسلان بھائی کی، اور اس تصویر میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ اب سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ یہ صرف گھر نہیں تھا، یہ حملہ خاص کر ان کے لیے تھا۔ کسی نے ان کے خلاف بہت گہرا کالا جادو کروایا تھا۔ ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج 3 سال ہو چکے ہیں۔ ارسلان بھائی اب ٹھیک ہیں مگر وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ بچے اب بھی رات کو ڈر کر جاگ جاتے ہیں اور سب سے خوفناک بات یہ کہ وہ گھر آج بھی خالی ہے۔ کوئی بھی وہاں زیادہ دن نہیں رہ پاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے اب بھی آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھی کھڑکی میں ایک عورت نظر آتی ہے جو بس ایک ہی بات کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے سعد حیدر نے۔ چلیے سنتے ہیں سعد حیدر کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام سعد حیدر ہے اور میں جو کچھ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے لیے صرف ایک یاد نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو آج بھی میرے اندر زندہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکل وقت دیکھے ہیں مگر جو کچھ اس گھر میں میرے ساتھ ہوا وہ میں اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی نہ چاہوں۔ یہ سب تقریباً 4 سال پہلے شروع ہوا جب ہم نے اپنا نیا گھر خریدا۔ ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو نے ساری زندگی محنت کی اور آخرکار ہم نے ملتان میں بوسٹن روڈ کے قریب ایک پرانا مگر بڑا گھر خرید لیا۔ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا مگر سستا مل رہا تھا، اس لیے ابو نے زیادہ تحقیق کیے بغیر لے لیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ امی بار بار کہتی تھی، آخر کار اپنا گھر ہو گیا، شکر ہے اللہ کا۔ پہلے دن ہم سب وہاں پر جب شفٹ ہوئے تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ گھر باہر سے جتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اندر آتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈ نہیں تھی، ایسے جیسے کوئی زندہ نہ ہو، جیسے وہاں وقت رکا ہوا ہو۔ میں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی، سوچا یہ شاید میرا وہم ہو۔ پہلی رات ہم سب تھکے ہوئے تھے، اسی لیے جلدی سو گئے۔ میرا کمرہ اوپر تھا اور جیسے ہی میں لیٹا مجھے نیچے سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید ابو ہوں گے مگر پھر یاد آیا
کہ وہ سب نیچے اپنے کمرے میں سو چکے ہیں۔ میں نے خود کو سمجھایا اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر اچانک میرے کمرے کا دروازہ بہت آہستہ آہستہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ میری آنکھ فوراً کھل گئی۔ میں سیدھا بیٹھ گیا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے آواز دی، ابو، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے جسم میں عجیب سی جرجری دوڑ گئی، مگر میں نے ہمت کر کے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور واپس آ کر لیٹ گیا۔ اس رات کے بعد یہ سب کچھ معمول بن گیا۔ ہر رات وہی آوازیں، وہی دروازہ، وہی خاموشی۔ ایک دن امی نے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ صبح فجر کے وقت جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو انہیں لگا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے سوچا شاید میں ہوں، مگر جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مگر نماز ختم کرنے کے بعد انہیں اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے پھر بھی خود کو تسلی دی کہ شاید وہم ہے، مگر اصل خوف اس دن شروع ہوا جب ہم نے اسٹور روم کھولا۔ وہ کمرہ گھر کے پچھلے حصے میں تھا اور کافی عرصے سے بند تھا۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو اندر شدید بدبو تھی، جیسے کچھ سڑا ہوا ہو۔ ہم نے اندر جا کر صفائی شروع کی اور پھر مجھے ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ وہ کونے میں رکھا تھا اور اس کے گرد مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے ابو کو بلایا، ہم سب نے مل کر اس صندوق کو کھولا اور جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہماری زندگی بدل دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر پرانے کپڑے، کچھ تصویریں اور ایک ڈائری تھی۔ وہ ڈائری کسی لڑکی کی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا صفحہ، یہ گھر میرا ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ پڑھ کر میری سانس رک گئی۔ میں نے اگلے صفحات پڑھے۔ وہ لڑکی لکھ رہی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہ کئی دن تک بھوکی پیاسی رہی۔ آخر میں اس نے لکھا کہ اگر میں مر گئی تو میں واپس آؤں گی اور کسی کو سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً وہ ڈائری بند کر دی۔ ہم نے اس صندوق کو واپس بند کر دیا، مگر اس دن کے بعد گھر کا ماحول مکمل بدل گیا۔ رات کو اب صرف آوازیں نہیں آتی تھیں، بلکہ قدموں کی چاپ صاف سنائی دیتی تھی اور کبھی کبھی سیڑھیوں پر کوئی بھاگتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے نیچے گیا۔ جیسے ہی میں کچن میں پہنچا میں فریز ہو گیا۔ سامنے لاؤنج میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آدھا چھپا ہوا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے آنکھیں جھپکی اور وہ غائب ہو گئی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا اور ساری رات جاگتا رہا۔ میں نے اگلے دن کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر پھر وہ لڑکی سب کو نظر آنے لگی۔ امی نے کہا کہ انہوں نے اسے سیڑھیوں پر دیکھا۔ ابو نے کہا کہ انہوں نے اسے اسٹور روم کے پاس کھڑا دیکھا۔ اب ہم سب ڈر چکے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی عالم صاحب کو بلایا جائے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پورا گھر دیکھا، پھر سیدھا اسٹور روم میں گئے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، یہ جگہ صاف نہیں ہے، یہاں کچھ بند ہے۔ ہم سب خاموش ہو گئے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور اچانک اسٹور روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم سب باہر کھڑے رہ گئے۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، ایسی چیخیں جو انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہ لڑکی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں اور وہ چیخ رہی تھی۔ عالم صاحب نے زور سے آیات پڑھیں اور وہ لڑکی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج بھی وہ گھر خالی پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں ایک لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی کبھی کھڑکی میں وہ کھڑی نظر آتی ہے اور بس ایک ہی بات بار بار دہراتی ہے، یہ گھر میرا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حمزہ اسلم نے۔ چلیے سنتے ہیں حمزہ اسلم کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ میرا نام حمزہ اسلم ہے۔ میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، ایک اوبر ڈرائیور جو بس اپنی روزی کمانے کے لیے راتوں کو گاڑی چلاتا ہے۔ لیکن اس رات ڈیفنس فیز 6 کی وہ خاموش سڑک، وہ ایک سواری اور اس کے بعد جو کچھ ہوا
اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ نومبر کی ایک سرد رات تھی، لاہور کی وہ خاص ٹھنڈ جو ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ وقت تقریباً رات کے 2:15 ہو رہے تھے۔ میں کافی تھک چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بس آخری رائڈ لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ اسی دوران میرے فون پر ایک نئی بکنگ آئی۔ پک اپ لوکیشن تھی اسٹریٹ نمبر 47، فیز 6 DHA لاہور، اور ڈیسٹینیشن تھا بڈن روڈ کے قریب کوئی پرانا سا علاقہ۔ میں نے تھوڑا سا سوچا کیونکہ وہ جگہ کچھ سنسان سی تھی، مگر پھر میں نے رائڈ ایکسیپٹ کر لی۔ میں لوکیشن پر پہنچا تو وہاں مکمل خاموشی تھی۔ سڑک پر کوئی بندہ نہیں، نہ کوئی گاڑی، بس دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سائڈ پر روکی اور ویٹنگ ٹائمر شروع ہو گیا۔ 2 منٹ گزرے، 3 منٹ، 5 منٹ۔ میں رائڈ کینسل کرنے ہی والا تھا کہ اچانک گاڑی کے پچھلے دروازے کا ہینڈل ہلا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا ایک آدمی آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہ عجیب سا لمحہ تھا، نہ اس نے سلام کیا نہ کچھ کہا، بس خاموشی سے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے ہلکے سے کہا، سر رائڈ سٹارٹ کریں؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر مرر میں دیکھا، اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے ہوڈی پہن رکھی تھی اور اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ میں نے خود ہی رائڈ سٹارٹ کر دی۔ چند منٹ تک ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر میں نے کیجولی پوچھا، سر بیڈن روڈ تک جانا ہے نا آپ کو؟ اس نے بہت آہستہ اور عجیب بھاری آواز میں کہا، ہاں، مگر مین روڈ سے نہیں، اندر والے راستے سے لے چلو۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، جیسے وہ عام انسان کی آواز نہ ہو۔ میں نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا، سر وہ راستہ کافی سنسان ہوتا ہے۔ اس نے فوراً کہا، میں نے کہا نا، ادھر سے لے چلو۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس لمحے میں نے بحث نہیں کی۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ لی اور اس سنسان راستے پر چل پڑا۔ راستہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے ماحول بدل رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کم ہوتی جا رہی تھی اور درخت گھنے ہوتے جا رہے تھے اور ایک عجیب سی خاموشی چھا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک میرے فون کا GPS گلچ کرنے لگا۔ روٹ خود بخود چینج ہو رہا تھا۔ میں نے ایریٹیٹ ہو کر کہا، یار یہ GPS بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ پچھلی سیٹ سے وہی بھاری آواز آئی، GPS کی ضرورت نہیں، میں راستہ جانتا ہوں۔ اس کی آواز سن کر میں جیسے جم سا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں سر؟ لیکن اب بھی آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے مرر میں دیکھا اور اس لمحے میری سانس رک گئی۔ وہ آدمی اب بالکل سیدھا بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ بالکل سیاہ تھا، جیسے کوئی سایہ ہو، جیسے کوئی شیپ ہو مگر چہرہ نہ ہو۔ میں نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی، خود کو سمجھایا، حمزہ تو اوور تھنک کر رہا ہے، شاید لائٹ کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہوگا۔ پھر اچانک اس نے کہا، گاڑی روک دو۔ میں نے چونک کر بریک لگائے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی گھر نہیں، کوئی بندہ نہیں، بس درخت اور سرد ہوا۔ اس نے کہا، یہیں روک دو۔ میں نے کہا، سر یہاں؟ آپ کی لوکیشن تو آگے ہے۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے کہا نا، یہیں روک دو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے گاڑی پارک کر دی اور پھر وہ آہستہ سے دروازہ کھولنے لگا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا، آنکھیں بالکل سفید، کوئی پپل نہیں، اور چہرہ جیسے جلا ہوا ہو۔ میں شوق میں تھا، میری سانس رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور چند قدم چل کر رک گیا۔ پھر اس نے بغیر مڑے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا، میں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں چلتا گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جب میں مین روڈ پر پہنچا تو میری حالت خراب تھی۔ میں نے فوراً رائڈ اینڈ کی، لیکن اصل ہارر ابھی باقی تھا۔ جب میں نے ایپ کھولی تو وہاں کوئی رائڈ شو نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی بکنگ، نہ کوئی پیسنجر ڈیٹیل، نہ کوئی ہسٹری، جیسے وہ رائڈ کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا شاید گلچ ہے، لیکن پھر مجھے پچھلی سیٹ سے آواز آئی،
تم مجھے چھوڑ آئے ہو مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے مرر میں دیکھا اور وہی شیڈو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں چیخ پڑا، گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی اور میں ایکسیڈنٹ کرتے کرتے بچا۔ میں نے فوراً گاڑی روکی، پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد آج تک جب میں رات کو ڈرائیو کرتا ہوں تو کبھی کبھی میں ریئر ویو مرر میں دیکھتا ہوں، وہی سفید آنکھیں مجھے دکھ رہی ہوتی ہیں۔ میں اب رات کو گاڑی نہیں چلاتا، لیکن کبھی کبھی میرے فون پر اب بھی وہی ایک بکنگ آتی ہے، پک اپ پوائنٹ، اسٹریٹ نمبر 47، فیز 6، ڈیسٹینیشن بیڈن روڈ، اور پیسنجر کا نام ہمیشہ ہی ان نون ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی رات کو رائڈ لے رہے ہوں اور ڈرائیور آپ کو کہے کہ وہ اس روٹ پر نہیں جائے گا تو براہ کرم انسسٹ مت کرنا، کیونکہ کچھ راستے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔